दोस्तों हमारे चैनल पाक व्यूज़ टीवी को सब्सक्राइब फरमाएं, शेयर फरमाएं और लाइक फरमाएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। पाक व्यूज़ टीवी मोहम्मद मंशा। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे? एक दिन की गैर हाज़री उसकी माजरत। अब आज का प्रोग्राम थोड़ा आपको ताज्जुब होगा कि उन्वान थोड़ा रूटीन से या आजकल के ट्रेंड से हट के है। वैसे तो आपको अक्सर प्रोग्राम नज़र आते हैं कि हुकूमत या पीटीआई की हुकूमत या खान साहब की हुकूमत की नाकामी के क्या असबाब हैं। आज देखते हैं कि ये सियासी डबल शाह कामयाब कैसे हुआ, यानी ये इस स्टेज पर आने में कौन से अवामिल कार फरमा थे जो एक समझ लें कि गार्बेज टाइप शख्स को इस मकाम पर ले आए। तो सबसे पहले तो वो आप ज़हन में रखें कि जो ख़ासे यानी अहम और मशहूर शख्सियात जैसे हकीम मोहम्मद सईद मरहूम और डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम, उनके जो इमरान ख़ान के मुतल्लिक़ ख़दशात हैं या जो गुमान हैं, वो तो बड़े वेल नोन हैं, अक्सर लोग उससे वाकिफ़ हैं कि उन्होंने उस शख्स को एक मुस्तक़बिल का जो मंसूबा है पाकिस्तान के दुश्मनों का या दीन के दुश्मनों का, उसका एक मुतवक्को टूल समझा और वो उसमें किस हद तक वो गुमान सच साबित हुआ वो आप सब देख सकते हैं। लेकिन हम उससे हट के ज़रा थ्योरेटिकल और नफ्सियाती और जो जबिलत से मुतल्लिक़ रवैये हैं उनको देखते हैं कि वो कौन से मामलात हैं जिस वजह से इस शख्स को ये इक़्तिदार नसीब हुआ या इक़्तिदार में शराकत मिली। तो इस सियासी डबल शाह की कामयाबी में मैं 4 बल्कि 3 फैक्टर समझता हूँ। वैसे तो आप बहुत सारे गिनवा सकते हैं, लेकिन ज़रा टू सम अप 3 समझता हूँ। एक तो नंबर 1 मीडिया लाइमलाइट और उसके कई असबाब हैं। नंबर 2 एक वेलफेयर ओरिएंटेड फेस जो कार्व आउट किया गया, और नंबर 3 जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है उसकी ज़रूरत। अब सबसे आखिरी नुक्ता जो है उसका एक टेस्ट पहले ले लेते हैं, बाकी बाद में बात करते हैं। जैसे आपके इल्म में है कि कोई ख़ातून हो और उससे अपने खामद से शिकायत हो। वैसे तकरीबन अक्सर ख़वातीन को खामदों से शिकायत होती हैं और वाइस वर्सा ये अज़ली और अबदी शायद मामला है। तो बहरहाल कोई ख़ातून थी, वो नाला रहती थी अपने खामद से। नाला होने के असबाब ये थे कि तुम मेरी पूरी तारीफ़ नहीं करते। देखें बाकी खामद अपनी बीवियों बेगमात की कितनी तारीफ़ें करते हैं, तुम नहीं यानी मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाते या कमा हक्का हो गिफ्ट नहीं लाते कि मेरी शान व शौकत, मेरा हुस्न जमाल तो कहीं बढ़ गया है, लेकिन आप तवज्जो नहीं देते। यानी एक तवज्जो और मिलान तबा की कमी, यानी उस खातून की तरफ मिलान जो है उसकी कमी। दूसरा वो कमी का मटेरियल गिफ्ट्स की सूरत में यानी अदम दस्याबी की सूरत में इजहार, या दूसरे लफ्ज़ों में जो खामद को मोहब्बत होनी चाहिए उसका मादी इजहार भी ख़वातीन चाहती हैं जी, वो ना हो। तो इस तरह की बेशुमार शिकायत थी। इस तरह उसे मैके जाने में फैसिलिटेट शायद नहीं करता होगा वगैरह वगैरह। तो जब इस किस्म की शिकायत एक ख़ास हद से बढ़ जाएं और उनको प्रॉपर एड्रेस न किया जाए और टेक्टफुली न डील किया जाए तो उसके नताइज बड़े भयानक निकल सकते हैं। कोई शोबदाबाज, कोई इधर उधर का आदमी जिसे एक्सेस मिल गई उस खातून तक, उसने ज़ाहिर सब्ज़ बाग दिखाए। अब फितरतन ख़वातीन का मिजाज जो है वो थोड़ा नरम होता है इस मामले में, तो उसने बेतहा तारीफ़ें की और यानी ज़ुबानी कलामी उसे जो मवाद चाहिए था ख़ातून को, वैसे तो आसूदा हालात थे, सब कुछ था उसके पास, लेकिन ये नफ्सियाती मसाइल ही थे जी, तो वो उसने हल कर दिए। अब वो ख़ातून अपने घर से, अपने खामद से निजात उसने चाही और खुला ले ली। अब वो जब उस शख्स के, उस शोबदाबाज और उस 420 फ्राडिये के हाथ आ गई, तो अब उसने असल पल पुर्जे जो हैं वो निकालने शुरू कर दिए, पर पुर्जे
اور پھر اس کو خامند کے اپنا اس خاتون کے اصل مطالبات بھی سامنے آنے شروع ہو گئے، تو دونوں طرف سے گویا حقائق سے پردہ اٹھنے لگا، اور بالآخر یہ تمام تر خرابی بسیار کے بعد اس خاتون کو یہ احساس ہوا کہ اس نے غلطی کی ہے، اور وہ فراڈیا جو تھا اس دوران ظاہر ہے وہ اس خاتون کو جیسے اس نے چاہا استعمال کیا، اور آپ کیا سوچ سکتے ہیں تو بالآخر وہ خاتون اس سے بھی خلا لینے پر آمادہ ہوئی، اور اب اس کا آگے دیکھتے ہیں کیا پلان ہے خاتون کا۔ تو سب سے پہلے کہ یہ جو پہلا انگریڈینٹ آپ کو بتایا نا کہ پلے بوائے شخصیت، آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب ساری زندگی ایک آوارہ مزاج، آوارہ کردار اور آوارہ زبان شخص رہا ہے، انتہائی خود پسند اور طوطا چشم اس کی شخصیت کی عام اوصاف ہیں اس کی شخصیت کی۔ وہ کسی بھی شخص کو اپنی لائم لائٹ کی وجہ سے یا اپنے ایک سیلیبریٹی ہونے کے سٹیٹس کو استعمال کرتے ہوئے اپنے دام فریب میں پھنساتا ہے، پھر اس کو استعمال کرتا ہے، خاص طور پر دو چیزوں پر اسے خاص طور پر ملانے تباہ ہے، اور وہ کیا ہیں جس کو میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ کسی کی جیب پہ گزر اور کسی کی زوجہ پہ نظر۔ تو یہ وہ کام جب تک اس کا چلتا رہے ٹھیک ہے، جب اس سے بہتر کوئی الٹرنیٹ اویلیبل ہو یا وہ سارا پوٹینشیل یوٹیلائز کر چکا ہو تو پھر اس کو اس طرح لات مارتا ہے اور اس طرح آنکھیں دکھاتا ہے جیسے یہ جانتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ خصوصیت اس میں بڑی کوٹ کر بھری ہوئی ہے، اس کی پوری زندگی اس سے عبارت ہے۔ تو بہرحال یہ جو میڈیا لائم لائٹ ہے اس کی کرکٹ کے کیریئر کے حوالے سے، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہم کرکٹ کو بڑا ڈسپروپورشنیٹ ایکسپوجر دیتے ہیں میڈیا پر، تو یہ چیز جو ہے اس کو گویا بڑی اس نے فیم دلا دی، اور مختلف قسم کے سیکنڈل وغیرہ، اور جدید دور میں آپ کو پتہ ہے کہ جو سیکنڈلائز کرنا ہے اپنے آپ کو یا ہونا ہے وہ بھی ایک طرح کی شہرت ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں نا کہ یعنی بدنام ہوں گے تو کیا نام نہیں ہوگا۔ جدید دور میں نام چاہیے، بے شک اس سے پہلے بد بھی آ جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو بہرحال اس کا نام انفیکٹس کی وجہ سے ظاہر نون تھا، اور دوسرا اس نے اس پر ایک مزید ملمہ کاری کی، اور وہ ویلفیئر پروجیکٹ کے حوالے سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس کی زندگی کا پھر وہی اسٹائل کہ وہ اپنی جیب سے خرچ نہیں کرتا، وہ اس نے یہ پلان بنایا کہ چلو کرکٹ کا کیریئر تو ختم ہوا، ظاہر ہے اس میں بھی سٹے بازی وغیرہ سب کچھ اور جو کچھ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، اس میں پھر اس نے ویلفیئر کے جو ملمہ کاری کرنے کا پروجیکٹ تھا اس میں بھی عامت الناس سے انویسٹمنٹ کروائی، اپنی اسی فیم کو یوز کیا، اور لوگوں کے جو ایک سمپیتھیٹک جذبات ہیں، ایک انسانی جذبات ہیں، انسانی مدد کے جذبات ہیں، ان کو اور پاکستان کے کنٹیکسٹ میں مذہبی حوالے کو ایکسپلائٹ کیا کہ دیکھیں ہم لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، اور اسی لیڈر کو یوز کرتے ہوئے اس وقت کی حکومت سے بھی مراعات حاصل کی، یہاں تک کہ آپ کو پتہ ہے لاہور میں گھر کے لیے بھی اپلائی کیا، گھر بھی گویا اس کا بھی استفادہ کیا کہ میں سپورٹس مین ہوں اور یہ اور وہ، لیکن اس سے بڑھ کے یہ ہے کہ شوکت خانم میموریل ہاسپٹل کے حوالے سے نواز شریف سے 50 کروڑ روپیہ بھی لیا، اور بلکہ اینٹ لیا اور پھر بطور چیف منسٹر اس سے زمین بھی الاٹ کروا لی۔ تو گویا اگر کسی ایک شخص کا انیشیلی سب سے زیادہ انویسٹمنٹ تھی تو وہ نواز شریف کی تھی۔ تو بہرحال اس والے سے وہ ایک ویلفیئر کا ملمہ کاری اپنے چہرے پر کرنے میں کامیاب رہا۔ اور تیسرا جو اسٹیبلشمنٹ کی ایک ضرورت تھی، لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا اور ایلیبوریٹ کرنا چاہوں گا
اس میں ایکسپیکٹریٹس جو ہے نا بیرون ملک مقیم پاکستانی، خاص طور پر جو ویسٹ یورپ میں ہیں، کینیڈا، امریکہ یعنی نارتھ امریکہ وغیرہ میں اور آسٹریلیا وغیرہ میں، ان سے خان صاحب نے ان کے پوٹینشیل کو بڑا زبردست ٹیپ کیا. اس کے کئی اسباب ہیں. ایک تو خان صاحب ظاہر ہے ایک ویسٹرن لک کے اور ویسٹرن سٹائل کے آدمی ہیں، اور یہ جو ایکسپیکٹریٹس ہیں ان کے لیے یہ سٹائل، اور خاص طور پر اگر اس کے ساتھ ایک بیک گراؤنڈ پاکستانی بھی ہو تو وہ خاصا انہیں جو ہے نا مسحور کرتا ہے. پھر جو اس سٹائل کے ساتھ خرابیاں اٹیچ ہیں، یعنی ایک اخلاقی اور جسمانی بے راہ روی، آوارہ گردی، آوارہ ذہن اور آوارہ کردار ہونا، یہ کیونکہ ان کے لیے ایک روٹین میٹر ہے، اس لیے وہ اس کی جو سٹارک یعنی اس پر ریئیکشن ہونا چاہیے نا، وہ نہیں ہوتا ان میں. اس کا سبب یہ ہے کہ جیسے ایک ڈاکٹر ہے، اسپتال میں کام کرتا ہے، انٹینسو کیئر یونٹ ہے وغیرہ وغیرہ، وہاں پر روزانہ 2-4 مریض خدا نخواستہ فوت ہوتے ہیں. مریض وہاں پر سینکڑوں آتے ہیں جن میں سے 2-4 فوت ہو جاتے ہیں. اب جو ڈاکٹر ہے وہ نارمل ہی رہتا ہے، روٹین میں ہی رہتا ہے، ایون جہاں پر وہ ایک قسم کا کاٹتے وغیرہ ہیں یا وہ کیا کہتے ہیں پوسٹ مارٹم کرتے ہیں. ایک لے مین کے لیے تو بڑا یہ مشکل معاملہ ہے نا کہ وہ اپنے آنسو نہ روک سکے گا، اس پر رقت طاری ہو جائے گی یا رقیق القلب ہوگا وہ. لیکن ڈاکٹر کے لیے کیونکہ یہ روٹین ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ بالکل اسی طرح نارمل انداز میں گھر آتا جاتا ہے، ہنستا کھیلتا ہے، زندگی گزارتا ہے. اسی طرح یہ جو ہمارے ایکسپیکٹریٹس ہیں، میں بھی ان میں شامل ہوں جی، ان کے نزدیک یہ جو اخلاقی بے راہ روی ہے نا، آوارہ گردی ہے. حالانکہ مسلم کلچر میں جو بدترین قسم کی خرابیاں ہیں ان میں یہ سر فہرست ہے. یہی وجہ ہے کہ اس پر سب سے زیادہ سخت سزا ہے. اور ہمارے کلچر میں جس میں یہ ایک ویل نون قسم کی یہ کریکٹر کا خراب ہونا موجود ہو، اس کو کوئی شریف آدمی اپنے گھر میں لانے میں ہچکچائے گا، اسے بٹھانے میں، اسے روز راہ و رسم رکھنے میں ہچکچائے گا. ظاہر ہے اس کے آبویس اسباب ہیں. لیکن ویسٹرن دنیا میں کیونکہ یہ ایک روٹین میٹر ہے، وہاں پر تو یہ نکاح، یہ خلا، یہ عدت، اس قسم کے معاملات کوئی سیریس نہیں ہیں. بطور بعض یہاں کے جو مشہور شخصیات ہیں مثلا کلنٹن وغیرہ، اور ویسے بھی عام حالات میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر غالب اکثریت تو اب یہ ہے کہ آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوتی، لہذا ان کے نزدیک کوئی یہ اہم بات نہیں ہے. اس لیے جو خان صاحب کی بہت بڑی خرابیاں ہیں، ان میں سے یہ خرابیاں جو ہیں وہ ایکسپیکٹریٹس کو کوئی زیادہ ان کے ذہن پر نیگیٹو اثر نہیں کرتی، کہ وہ بڑی حد تک اس سے ٹیمپرڈ ہیں یا نارملائز ہیں اس معاشرے میں رہنے کی وجہ سے. لہٰذا وہ اس کو بالکل ایزیلی اور کمفرٹیبلی اگنور کر دیتے ہیں. حالانکہ جس شخص میں اس قسم کی حرکات اور عادات موجود ہوں، وہ ہر اسپیکٹ سے کرپٹ ہوتا ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اس کی باقی شخصیت انٹیکٹ ہو. وجہ یہ ہے کہ یہ ام الخبائث ہے معاملہ. اس میں ایک تو ام الخبائث شراب ہے نا، یہ اس کے ساتھ بھی اٹیچ ہے، اور یہ سارا ایسا ایک مرکب ہے کہ جس میں یہ بات موجود ہو، باقی گرانٹیڈ ہیں. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ پروپیگنڈے کا اثر اتنا ہے کہ اس کو بڑا ایزیلی کمفرٹیبلی علیحدہ کر لیتے ہیں. نہیں یہ ذاتی زندگی ہے. اچھا جی، جو غیر ذاتی زندگی کون سی ہے؟ حالانکہ انسان کا کوئی اسپیکٹ حقیقتاً اتنا پرائیویٹ نہیں ہے کہ اس کا سوسائٹی پر اثر نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ انسان کے سارے اسپیکٹ قانون جو ہے اس کی سکروٹنی کرتا ہے. دنیا کے ہر معاشرے میں وہ ریگولیٹڈ ہے اس کا بیہیویئر. بہرحال یہ ایک زیادہ تھیوریٹیکل اور بڑی دوسری طرف بات چلے گی. اب آتے ہیں جی تیسرا انگریڈینٹ، یعنی پہلا تو یہ تھا ڈبل شاہ کی کامیابی میں ایلیمنٹ کہ لائم لائٹ جو میڈیا کی موجود تھی اس کے بیک گراؤنڈ میں، اس کے اوورال کیریئر میں، اس میں ایک چکا چوند جو اس میڈیا کی وجہ سے تھی اور کرکٹر ہونے کے حوالے سے. دوسرا ویلفیئر کا وہ جو ملمہ کاری کی گئی فیس پر، اسی پہلے میٹیریل کو یوز کرتے ہوئے. اور تیسرا اسٹیبلشمنٹ کو ضرورت تھی، یعنی پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ آپ کو پتہ ہے اسی خاتون کی طرح انہیں ہر خامت سے شکوہ رہتا ہے. ہر وزیر اعظم سویلین جو ہو، سویلین حکمران، اس سے وہ کھینچی رہتی ہے.
اسی وہ پروربیل زوجہ کی طرح کہ میری آپ تعریف نہیں کرتے، مجھے آپ پورے گفٹ نہیں دیتے، وغیرہ وغیرہ. یعنی اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی ہے کہ کیونکہ وہ کوئی خدا داد صلاحیتیں رکھتے ہیں، جو ہی وہ اس وردی میں ملبوس ہوتے ہیں اور وہ انہیں کمیشن ملتا ہے اور پھر پروموشن ملتی جاتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جس طرح یہودی سمجھتے ہیں نا کہ ہم چوزن لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں ہم چوزن لوگ ہیں، اور واقعتاً اس والے سے چوزن ہے. اکراس دی اوشن جو نئے دیوتا یا نئے خدا ہیں، انہوں نے ان کو چن رکھا ہے. وہ جو ہے گانا بھی ہے نا کہ میں نے تجھے چن لیا ہے. تو جو بھی ہے وہ واقعتاً چوزن ہے اور اسی طرح فیل کرتے ہیں. تو بہرحال انہیں ہر خامد سے شکوہ شکایت رہتی ہے، اس لیے وہ ہر خامد کے خلاف سفرا رہتے ہیں اور اس کو ایروڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لہذا ایک نئے خامد کی تلاش میں رہتے ہیں. تو اب نواز شریف کیونکہ اس وقت موجود تھا، لہذا اس کے خلاف انہیں کوئی ایسی شخصیت چاہیے تھی جو ان کے یعنی مقاصد میں ان کی مدد کرتی. تو جن میں یہ پہلے 2 انگریڈینٹس موجود تھے، وہ اس چیز کو فیسیلیٹیٹ کرتے تھے، یعنی ان پر انہیں آدھا کام کرنا پڑتا. اگر کوئی بالکل ایک ڈارک ہاس کو لے کر آتے جو بالکل سامنے نہ ہوتا تو وہ نسبتاً زیادہ محنت طلب کام تھا، لیکن اس کے باوجود اس پر انہیں پوری اپنے کوشش کرنی پڑی، پوری توانائی خرچ کرنی پڑی. بڑا میڈیا بلٹس گریگ اور بڑی یعنی ایک سوشل میڈیا پر اور مین الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پر اتنی کیمپین انسیسنٹ چلائی گئی جس کے 2 ایج تھے. ایک تو خان صاحب کو دیوتا ثابت کرنا اور دوسرا ان کے مخالفین کو شیطان ثابت کرنا. تو یہ اسٹیبلشمنٹ نے جب یہ کام کیا اور پھر بھی ایک سیکشن آف سوسائٹی ہی گمراہ ہوا. اس کا سبب یہ ہے کہ جس طرح یہ فرمان ہے کہ میری امت جو ہے کسی یعنی برائی پر یا باطل پر اکٹھی نہیں ہوگی. یعنی دوسرے لفظوں میں پاکستان کا جب ہم ذکر کرتے ہیں، عوام کا ذکر کرتے ہیں پاکستانی سیاست کے کنٹیکسٹ میں، اس میں ہم اوور ویلمنگ غالب ترین اکثریت جو مسلمانوں کی اس کی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا اس اصول کو مد نظر رکھیں، ہمیشہ پاکستان کے حوالے سے جب سیاسی بات کریں تو مجموعی طور پر عوام کو کنڈم نہ کیا کریں. میں نہیں کنڈم کرتا، بلکہ میں ایسے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی نہ کیا کریں. یعنی یہ جو ڈائلاگ بولا جاتا ہے نا جب ووٹ نہیں ملتے، جھلے لوگ ہیں نہیں، سیکشن آف دی پیپل یعنی عوام کا ایک حصہ. ظاہر ہے سب ایک طرف نہیں جائیں گے، ایک حصہ ہمیشہ گمراہ کیا جا سکتا ہے، لیکن سب لوگوں کو ہمیشہ گمراہ نہیں کیا جا سکتا. لہذا کولیکٹیو وزڈم کو چیلنج نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ تمام تر اس انگریڈینٹس کے باوجود اسٹیبلشمنٹ کو پتہ تھا کہ ہم عوام کو پوری طرح گمراہ نہیں کر سکیں، لہذا انہوں نے محکمہ زراعت کا استعمال کیا، زبردستی لوگوں کو پارٹی میں شامل کیا، پھر 3 لاکھ افواج لگائیں پولنگ بوتھ پر اور کامیابی حاصل کی. اگر انہیں یہ پتہ ہوتا کہ وہ پورے عوام کو گمراہ کر چکے ہیں یا غالب اکثریت کو کر چکے ہیں تو انہیں پھر اس آرٹیفیشیلٹی کی ضرورت نہ ہوتی، اس ہائی ہینڈڈنس اور سیدھی ساری بدماشی کی ضرورت نہ ہوتی. تو بہرحال لیکن وہ ایک جو چنک ہے لوگوں کا جن کو گمراہ کرنے میں وہ کامیاب رہے، اس میں جب اس غبارے میں ہوا بھرتے ہیں تو لوگوں کو ظاہر ہے اب اگر 100 بندے ہوں، 10 بندے زیادہ شور سے بولیں، زیادہ گالی گلوچ کریں اور 90 بندے خاموش رہیں تو لوگوں کو، دیکھنے والوں کو یہی محسوس ہوگا کہ یہ جو 10 بندے بات کر رہے ہیں یہی ٹھیک ہے، اس لیے کہ دوسروں کی آواز اتنی نہیں ہے. تو یہی وجہ ہے کہ میڈیا کو پھر تحت کیا جاتا ہے، میڈیا کو اپنی مرضی سے مینج کیا جاتا ہے. ہاں جی، تو یہ وجہ تھی کہ اس اسٹیبلشمنٹ کو کیونکہ ضرورت تھی، لہذا یہ ایک ہاف بیکڈ چیز موجود تھی جس کو انہوں نے یوٹیلائز کیا. لیکن اس کی ڈارک سائڈ یہ تھی کہ وہ صرف لائم لائٹ ہی تھی، اس میں تو اور کوئی مواد نہیں تھا اور تو گاربیج ہی تھا. گویا ایک گند کو اس طرح چکا چوند انداز میں پیش کیا گیا اور اس پر اس قسم کا غلاف چڑھایا گیا کہ واہ واہ کیا بات ہے. لیکن جب اصل سبسٹانشل ایشو آئے تو وہ بالکل فلاپ ہو گیا. اور اب آپ کو پتہ ہے کہ وہی جس نے پہلے خامد سے کھلا لی تھی
اب پھر اسی خامد یا اس سے ملتے جلتے کی طرف رجوع فرما رہی ہیں، اور شاید وہ جو کہتے ہیں کہ حلالہ وغیرہ وہ ہو گیا ہے، تو اب میرا خیال ہے نکاح ٹھیک ہی ہو جائے گا جی۔ تو اس کے ساتھ ہی اب آپ کی اجازت چاہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ درخواست کہ اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آئے تو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کمنٹ کریں اور لائک کریں، اور اس کے ساتھ ہماری جو کبھی کبھی کچھ اشعار یا پوئٹری کی جو ویڈیو آتی ہے وہ بھی عموماً ان ایشوز کے متعلق ہوتی ہے، اس لیے جو ذوق رکھتے ہوں وہ بھی سن لیا کریں۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔